बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने लगा हूँ, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि सोशल साइंसेज के अंदर जो बुनियादी इस्तिलाहात हैं मैं उनको वक्त के साथ साथ जो है उन पर भी बात करता रहूँ। तो इसी वजह से आज मैंने जिस टॉपिक को मुंतखब किया है और वो ये है कि बेसिकली ये जो लिबरल कहते हैं, ये बेसिकली लिबरलिज़म क्या है। लिबरलिज़म जो है वो किन बुनियादी तसव्वुरात पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले तो ये है कि लिबरलिज़म एक सियासी नज़रिया है और लिबरलिज़म जो है इसका इसका जो काम है, इसका जो दायरा कार है वो ये है कि इसमें एक इंसान की, एक फ़र्द की मुआशी ज़िंदगी के अंदर, उसकी सियासी ज़िंदगी के अंदर और उसकी समाजी ज़िंदगी के अंदर उसके हुकूक का और उसकी आज़ादी का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ये इस सियासी नज़रिए का जो बुनियादी मकसद है। यानी ये फ़र्द की आज़ादी सियासत के अंदर, मईशत के अंदर और मुआशरत के अंदर उसकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करता है। और ये बुनियादी तौर पर सबसे पहली जो इसकी जो कदर है, जो वैल्यू है, वो आज़ादी है, लिबर्टी है, शख्सी आज़ादी जिसे कहते हैं। और दूसरे नंबर पर जो है मसावात है और तीसरे नंबर पर जो है वो इंसाफ है। और इसी तरह लिबरलिज़म का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना तो ये मज़हब का इनकार करता है और ना ही ये मज़हब का इकरार करता है। ये बेसिकली एक एक जो है ना सेकुलर नज़रिया है। ना हम कह सकते हैं कि लिबरलिज़म मतलब ऐन मज़हबी है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि लिबरलिज़म ऐन कुफ्र है। तो ये और आज मैं ये बताने लगा हूँ कि वो क्या 11 तसव्वुरात हैं कि जो लिबरलिज़म की बुनियादी खसूसियात हैं या लिबरलिज़म जिनको बुनियादी फ़ोकस देता है, यानी बुनियादी तरजीह में लाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये शख्सी आज़ादी को फ़ोकस करता है कि यानी लिबरलिज़म के अंदर बुनियादी कद्र शख्सी आज़ादी है और इसके अंदर, इस शख्सी आज़ादी के अंदर 3 चीज़ें बुनियादी अहमियत की हामिल हैं और लिबरलिज़म उसको कभी भी इग्नोर नहीं करता। एक चीज़ ये है कि फ़र्द की शख्सी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, तीसरी चीज़ ये है कि उसके माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और फ़र्द को आज़ादी हासिल होनी चाहिए कि वो अपने मकासद की खुद ही शनाख्त करे और उन मकासद की खुद ही जुस्तजू करे और जो भी वो तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकता है वो करे। और लेकिन ये है कि वो कोई ऐसा तरीक़ाकार इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे किसी दूसरे फ़र्द की आज़ादी को या उसके हुकूक पर ज़रब पड़े। दूसरे फ़र्द को अगर वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो एक शख्स को हक़ हासिल है कि वो जो भी सरगर्मी सर अंजाम दे और जो भी मकासद रखे और उन मकासद की जैसे भी जुस्तजू करे। अगर वो दूसरे इंसानों के लिए ख़तरा नहीं है तो वो किसी के लिए भी किसी तरह भी ख़तरा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ जो है लिबरलिज़म की वो है इनफरादियत पसंदी। लिबरलिज़म ये कहता है कि फ़र्द को सोसाइटी पर तरजीह हासिल है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि कोई चीज़ जो है ये इसमें सोशल वेलफेयर मौजूद है, इसमें समाजी बहबूद मौजूद है और उस समाजी बहबूद या सोशल वेलफेयर के रास्ते में कोई इंसान रुकावट है तो आप सोसाइटी को बुनियाद बनाकर या किसी समाज को, मफरूज़ा समाज को बुनियाद बनाकर फ़र्द के हुकूक को सल्ब नहीं कर सकते। फ़र्द सोसाइटी पर मुकद्दम है। तो लिबरलिज़म ये कहता है कि सोशल मफादात के नाम पे या मुल्क, मज़हब, मिलत की बुनियाद पर या रियासत की बुनियाद पर या किसी भी दूसरे बुनियादों पर फ़र्द के जो हुकूक हैं उनको कम नहीं किया जा सकता, फ़र्द के हुकूक पर ज़रब नहीं पड़ सकती और फ़र्द जो है वो सोसाइटी पर और रियासत पर और हर सियासी, समाजी, मुआशी इंतज़ाम पर उसके हुकूक जो हैं वो हावी हैं, मुकद्दम हैं, इंसान सबसे बढ़कर है। और तीसरी चीज़ ये है कि लिबरलिज़म ये कहता है कि वो लोग कि जिन्हें उसके अंदर रियासत का इंतज़ाम जिनके पास है या जिनके पास सियासी इक़्तिदार हासिल है या जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, लिबरलिज़म ये कहता है कि उनको शक की निगाह से देखो। अगर रियासत की नुमाइंदगी सियासतदान यानी सदर, वज़ीर आज़म वगैरह करते हैं तो और या फिर गवर्नमेंट उनकी पूरी कैबिनेट करती है, जो भी करते हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो भी इदारे हैं जो रियासत की नुमाइंदगी करते हैं या दुनिया के अंदर जहाँ भी रियासत की नुमाइंदगी जो भी इदारे कर रहे हैं या जो भी लोग कर रहे हैं, तो लिबरलिज़म ये कहता है कि उनको शक की निगाह से देखो, उनकी अंधाधुंध पैरवी ना करो। यानी इसके अंदर पैरवी का, यानी जो हुक्मरान हैं उनकी पैरवी का सबक नहीं है, बल्कि ये है कि आप उनको शक की निगाह से देखो, उनको एहतसाब के दायरे में रखो। क्योंकि लिबरलिज़म ये कहता है कि जिनके पास सियासी ताकत हासिल हो जाती है तो वो सियासी ताकत उनको करप्ट बना सकती है। और दूसरा ये कि सियासी इक़्तिदार के हामिल लोगों को आप हक़ ना दो
کہ وہ آپ کی ذاتی زندگی کے فیصلے کر سکیں، اس میں مداخلت کر سکیں۔ ذاتی زندگی کے فیصلے ایک فرد کا اپنا دائرہ کار ہے۔ میری ذاتی زندگی کے فیصلے میں کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، نہ کہ میری فیملی کا کوئی ممبر میری ذاتی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے، نہ سوسائٹی میری ذاتی زندگی کے فیصلے کر سکتی، اور نہ ہی ریاست فیملی کے میری ذاتی زندگی کے فیصلے کر سکتی ہے۔ تو میری ذاتی زندگی، اپنی ذاتی زندگی کی آزادی کو تحفظ دینے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے جو میری ذات سے متعلق ہیں اور جو سماجی انتظام سے متعلق ہیں، سیاسی آزادی سے متعلق ہیں، اور جو دیگر چیزیں ہیں، لبرلزم یہ کہتا ہے کہ اقتدار کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ لبرلزم جو ہے وہ، چوتھی چیز، لبرلزم قانون کی حکمرانی کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رول آف لاء کے بغیر جو ہے لبرل سوسائٹی قائم نہیں ہو سکتی، اور وہ لاء کے متعلق، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ لاء جو ہے وہ فرد کی آزادی کا تحفظ کرے اور اس کی جان کا تحفظ کرے، اس کی مال کا تحفظ کرے، یہ قانون کے بنیادی فرائض میں شامل ہیں۔ اور لاء جو ہے وہ سب پر برابر اپلائی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اقتدار پر مطلب جو اقتدار پر موجود طبقہ ہے اس کے لیے قانون اور ہو اور عام آدمی کے لیے قانون اور ہو، ایسا لبرل مطلب اصولوں کے مطابق ایسا غلط ہے۔ اسی طرح یہ کہ قانون جو ہے وہ سادہ ہو اور عام فہم ہو، اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک شہری کو معلوم ہو کہ وہ اگر کوئی حرکت، ایسے کوئی سرگرمی سر انجام دینے لگا ہے تو اس کے قانونی طور پر مطلب کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ قانون اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ایک کام جو ہے وہ صحیح سمجھ کے کیا اور بعد میں قانون نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط تھا۔ قانون جو شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کا علم حاصل کریں، اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قوانین سازی سے متعلق اور جو قوانین موجود ہیں ان میں شہریوں کو اعتماد ملے۔ اور اسی طرح قانون کی نظر میں مطلب جو ہے نہ مذہب کی تفریق جائز ہے، نہ مطلب زبان کی تفریق، نہ صنفی تفریق، اور نہ ہی لسانی کسی بھی طرح کی جو تفریق ہے، نہ نسلی تفریق، وہ قانون کی نظر میں نہیں ہونی چاہیے۔ قانون سب شہریوں کو برابر کا انسان سمجھے۔ اور اسی طرح جو پانچواں جو بنیادی رکن ہے لبرلزم کا، لبرل اصولوں کا، وہ ہے سول سوسائٹی۔ سول سوسائٹی کے تصور کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تصور سمجھیں جس کو لبرلزم کے اندر ہم کہتے ہیں کہ رضاکارانہ تعلقات، انگریزی میں ان کو والنٹری آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں دو طرح کے ہمارے تعلقات ہیں۔ فار ایگزامپل ایک تعلق جو ہے وہ ہمارے ریاست کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ریاست کی مطلب جو ہے کسی قانون کو نہ مانیں تو ریاست ہمیں زبردستی اس قانون کو منواتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر میں زیادہ آمدن کما رہا ہوں تو ریاست مجھے کہتی ہے ٹیکس دو، اگر میں ٹیکس نہیں دوں گا تو وہ مجھے جیل میں ڈال دے گی۔ تو یہ جو ریاست کے ساتھ اس طرح سے جو تعلق وجود میں آتا ہے ٹیکسیشن کی بنیاد پر یا لاء کی بنیاد پر، یہ رضاکارانہ نہیں ہے، ریاست اس میں جبر استعمال کرتی ہے۔ لیکن کچھ تعلقات ایسے ہیں یا اکثریت جو ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ جن میں ہم خود چوز کرتے ہیں ان تعلقات کی نوعیت کو یا ان تعلقات کو۔ فار ایگزامپل جو دوستی ہے، ہم خود اپنے دوست چنتے ہیں، اور جب ہم اپنے دوستوں سے مطمئن نہیں ہوتے تو ہم دوستی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری فیملی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ میری اگر فار ایگزامپل میں شادی شدہ ہوں، میری بیگم کے ساتھ نہیں نبھ رہی تو مجھے جو ہے طلاق دینے کا یا طلاق لینے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ جو تعلقات جو ہم اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے کسی دوسرے فرد کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ جو قائم کرتے ہیں، اس کو رضاکارانہ تعلقات کہتے ہیں۔ تو جو سول سوسائٹی ہے اس کے اندر وہ سارے ادارے اور وہ سارے گروپ آ جاتے ہیں کہ جو ایک شہری مطلب جن کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل فیملی کا ہے، ہماری فیملی ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے، ایک سماجی ادارہ ہے، تو یہ بھی سول سوسائٹی کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح مسجد جو ہے، ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھنے جاتے ہیں اور مسجد کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں۔ تو لبرلزم یہ کہتا ہے کہ جو جو سول سوسائٹی ہے اس کے اندر جتنے ادارے موجود ہیں، چاہے وہ لیبر یونین کی شکل میں موجود ہیں یا چیمبر آف کامرس کی شکل میں موجود ہیں یا اسٹوڈنٹ یونین کی شکل میں موجود ہیں، جتنے بھی ادارے لوگوں کے جو جوڑ کی شکل میں موجود ہیں، یونینز اکٹھ کی شکل میں موجود ہیں، لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ سول سوسائٹی کے ادارے، سول سوسائٹی کی تنظیمیں، سول سوسائٹی یونین، انجمن قائم کریں۔ اور اس سلسلے میں وہ 3 حقوق پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ تنظیم سازی کا حق، لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پرامن مقصد کی خاطر آپس میں مل بیٹھیں اور کوئی تنظیم بنائیں۔ اسی طرح ان کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی کو مطلب جسمانی طور پر نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی اشتعال دلا سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے حق اجتماع لوگوں کو حاصل ہے کہ لوگ جہاں چاہیں
اگر کسی پبلک پلیس پر اگر کوئی جلسہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اکٹھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ وہاں اپنا جوڑ کر سکیں، اپنا اجتماع کر سکیں۔ جو چھٹی چیز ہے وہ ہے خود کار نظم، جس کو سپونٹینیس آرڈرنگ کہتے ہیں، کہ لبرلزم یہ کہتا ہے کہ جو نظم ہے، جو آرڈر ہے، وہ اوپر سے نافذ نہیں کرنا پڑتا، وہ سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے آٹومیٹیکلی اگر ہر شخص کی آزادی کا تحفظ حاصل ہو، قانون اپنے دائرے میں رہ کر کام کر رہا ہو، ریاست اپنے دائرے میں رہ کر کام کر رہی ہو، گورنمنٹ اپنے ادارے میں رہ کر کام کر رہی ہو، سول سوسائٹیز آزاد ہوں اپنے کام کرنے میں، آزادی اظہار رائے ہو اور حق کے اجتماع حاصل ہو، یہ سارے آزادیاں حاصل ہوں۔ اور تو وہ لبرلزم یہ کہتا ہے کہ نظم کو یعنی آرڈر کو نافذ نہیں کرنا پڑتا، وہ خود بخود سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو لبرلزم یہ کہتا ہے کہ ساری آزادیاں جب موجود ہوں گی تو جبر نہیں قائم کرنا پڑے گا سوسائٹی پر، اور صرف ان سوسائٹیوں میں جبر قائم ہوتا ہے کہ جہاں مطلب جو آزادیاں، شخصی آزادیاں اور مطلب جو ہے یہ کیا کہتے ہیں سول سوسائٹی کی آزادی جہاں حاصل نہیں ہوتی۔ اور پاکستان کے اندر جو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں نظم جو ہے نافذ کرنا پڑتا ہے گڈ گورننس کی شکل میں اور اس طرح کی شکل میں، لبرلزم اس تصور سے وہ نہیں کرتا، مطلب اس تصور سے مطلب وہ اس تصور کو نہیں مانتا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر سارے ادارے اپنے دائرہ کار میں کام کریں گے تو کوئی نظم نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹیکلی سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا۔ اسی طرح ساتواں جو تصور جو لبرلزم جس کی بات کرتا ہے وہ فری مارکیٹ کا تصور ہے، جس کو فری مارکیٹ کیپٹلزم کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جیسا کہ سول سوسائٹی کے اندر جو فری سوسائٹی کا ہم کانسیپٹ بتاتے ہیں کہ رضاکارانہ تعلقات کی بنیاد پر ایک سوسائٹی قائم ہو، اسی طرح لبرلزم یہ کہتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر بھی یا جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بھی جو ہیں وہ رضاکارانہ تعلقات کی بنیاد پر قائم ہوں، ہر شخص کو حق حاصل ہو کہ وہ اگر وہ چاہتا ہے بزنس مین بننا تو بزنس مین بنے، اگر کوئی ورکر بننا چاہتا ہے تو ورکر بنے، کاروبار کرنے کا حق حاصل ہو، اسی طرح کاروباری معاملات کرنے کا حق حاصل ہو۔ اور اس سلسلے میں وہ دو اور باتیں بھی کہتا ہے، ایک یہ ہے کہ حکومت جو ہے یا ریاست جو ہے وہ جو پراپرٹی ہے اس کے حق کا تحفظ کرے، کوئی کسی دوسرے کی پراپرٹی کو چھین نہ سکے، نہ گورنمنٹ نہ ریاست آپ کی پراپرٹی چھین سکے اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص آپ کی پراپرٹی چھین سکے۔ اور تیسری چیز یہ کہتا ہے کہ کنٹریکٹ انفورسمنٹ بھی موجود ہو، کہ اگر دو شخص آپس میں جو کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں اور دوسرا شخص بھاگ جاتا ہے تو پہلے شخص کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کورٹ میں جا کر مطلب چیلنج کر سکے کہ یہ دیکھیں یہ میرے معاہدے سے بھاگ گیا۔ فری مارکیٹ کیپٹلزم کے تصور کو میں اس پر علیحدہ سے بھی ویڈیو بناؤں گا، لیکن فری مارکیٹ کیپٹلزم کا بنیادی تصور یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے نہ وہ لیبر یونین چلائیں اس کو، اور نہ ہی بزنس کمیونٹی یعنی کارپوریٹ سیکٹر چلائے، اور نہ ہی بیوروکریٹ چلائیں۔ مارکیٹ بھی ویسے کام کرے کہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کانسیپٹ بتایا سپونٹینیس آرڈرنگ کا، کہ اس کے اندر نظم خود بخود قائم ہوتا رہے، اگر سارے اپنے دائرہ کار میں کام کریں گے اور کوئی کسی پر جبر نہیں کرے گا، لیبر یونین والے بزنس کمیونٹی پر جبر نہیں کریں گے، بزنس کمیونٹی والے اگر لوگوں کے حقوق مطلب لیبر کے حقوق پر ضرب نہیں لگائیں گے، اور اگر کوئی لگاتا ہے، اگر کوئی امپلائر جو ہے، اگر کوئی کارپوریٹ سیکٹر کے آدمی لوگوں کے حقوق پر اگر حملہ کرتے ہیں تو عدالتیں موجود ہیں، ریاست کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ تو اگر سارے ادارے اپنے دائرہ کار میں کام کریں گے تو لبرلزم یہ کہتا ہے، یا فری مارکیٹ کیپٹلزم یہ کہتی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ آگے بڑھتی جائے گی، لیکن اگر وہ بزنس کمیونٹی کے قبضے میں چلی گئی یا لیبر کے قبضے میں چلی گئی یا بیوروکریٹس کے قبضے میں چلی گئی تو لبرلزم یہ کہتا ہے کہ پھر مارکیٹ ترقی کرنا رک جاتی ہے اور پھر اس سے خوشحالی نہیں آتی بلکہ غربت اور افلاس پھیلتی ہے۔ اسی طرح جو اگلا تصور ہے جو 8واں، وہ یہ ہے کہ لبرلزم یہ کہتا ہے کہ تحمل جو ہے ایک بنیادی قدر ہے اور سوسائٹی کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور وہ جو تحمل اور ٹالرنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جنہیں آپ ناپسند کرتے ہو لیکن وہ دوسرے آدمی کی بنیادی حقوق میں آتی ہیں تو آپ کو انہیں برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی چیز ناپسند ہے اور آپ اٹھیں اور جا کر نہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ تو اور اگلی چیز جو ہے امن جو ہے، پیس جو ہے، وہ لبرلزم کے اندر جو ہے ایک بنیادی مطلب رکن کی اہمیت رکھتا ہے اور بنیادی شرط ہے، اور اس امن سے متعلق یہ ہے کہ تمام انسانوں کو جو ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اور وہ صرف یہ حق جو ہے صرف امریکیوں کو یا برطانویوں کو یا یورپینز کو نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام انسانوں کو حق حاصل ہے، اور تمام معاشروں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا سماجی بندوبست جو ہے وہ جیسے بھی قائم کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اور اگر آپ
آپ ناپسند کرتے ہو، جیسے فار ایگزامپل اگر امریکہ کی لبرل سوسائٹی پسند کرتی ہے کہ یورپ کے اندر جو ہے کوئی نظام امریکہ کی لبرل سوسائٹی پسند کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس کو اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، لیکن مطلب کوئی جیسے کہ امریکہ جو ہے بمباریاں اور حملے اور دھمکیاں شمکیاں، یہ لبرلزم کے تصور کے مطلب الٹ ہے۔ لبرلزم جو ہے عدم مداخلت کی پالیسی کا قائل ہے، اور وہ عدم مداخلت کی پالیسی کی بات کرتا ہے، اور یہ کلاسیکل لبرل کے لوگ جو ابتدا میں تھے، جیسے جان سٹارٹ میل سب سے پہلے نان انٹرونشنسٹ پالیسی کی انہوں نے بات کرنا شروع کر دی تھی، اور امریکہ جو ہے وہ دوسرے ممالک کے اندر جو مداخلت کرتا ہے، اور تو یہ اینٹی لبرل ہے، یعنی اس کو البرل کہتے ہیں۔ اسی طرح لبرلزم کا 10واں جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ محدود دائرہ کار کی حکومت ہو، یعنی حکومت کے جو ہے نا وہ جو فرائض ہیں، جو کرنے کے کام ہیں وہ محدود ہیں، یعنی وہ انسانی جان کا تحفظ کرے، مال کا تحفظ کرے، اور لوگوں کی شخصی آزادی کا تحفظ کرے۔ وہ اگر حکومت کا سائز بڑھتا رہے گا، گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ مطلب چیزوں میں مداخلت کرتی جائے گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ لبرلزم کے بقول کہ وہ پھر اپنے بنیادی فرائض پر فوکس نہیں رہ سکے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ مطلب وہ نااہل حکومت بن جائے گی، اور اس کی ایفیشنسی ختم ہو جائے گی، اور وہ اپنے وزن اپنے بوجھ کے تلے ہی دب کے مر جائے گی۔ اور جو 11واں اور جو سب سے اہم تصور ہے جس پر بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے وہ یہ سیکولرزم سے متعلق ہے۔ لبرلزم سیکولرزم کے بغیر نہیں ہے، اور جو سیکولرزم ہے وہ اگر لبرل اصولوں کے مطابق ہے تو لبرلزم اسے تسلیم کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذہب جو ہے یا مذہبی طبقہ جو ہے وہ ریاستی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، اسی طرح ریاست بھی مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، یعنی یہ کہ جو قوانین سازی ہوگی وہ لوگوں کی ول کے مطابق ہوگی، جو سماجی انتظام اور سیاسی انتظام اور معاشی انتظام ہوگا وہ لوگوں کی شخصی آزادی کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح جو ریاست ہے وہ بھی لوگوں کی مذہبی زندگی میں مداخلت نہیں کرے گی، اور جیسے فار ایگزامپل مسجد اور مدرسہ ایک آزاد انسٹیٹیوشن کے طور پر کام کریں گے، اور اسی طرح سکول جو ہیں ریاست جو ہے اپنا نیشنلزم ان پر نافذ نہیں کر سکتی، اور نصاب بنانے کے مطلب کہ حق کو لیتے ہوئے یہ نصاب بنانے کی ڈکٹیشن استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا نیشنلزم یا اپنی مرضی کی چیزیں نہیں پڑھا سکتی۔ تعلیمی سرگرمیوں کو آزاد ہونا چاہیے، اسی طرح جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں حق حاصل ہے کہ اپنا سلیبس جیسے بھی پسند کریں بنائیں، بشرط یہ کہ اگر ان کے اندر جو ہے نفرت کی یا دوسروں پر تشدد کے اکسانے کی جو ہے نا وہ تبلیغ تشریح نہیں ہے۔ اگر مدرسے اور مساجد کے اندر دوسروں کو نفرت اور تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تو وہ آزادانہ کام کرنا ان کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح سکول جو ہیں وہ اپنا سلیبس بنانے میں اور اپنے تعلیمی سرگرمیوں کے اندر آزاد ہیں، اور ایک سے زیادہ سلیبس بھی بن سکتے ہیں، ایک سے زیادہ سکول کا ماڈل بھی بن سکتے ہیں، اور ریاست تعلیمی نظام پر کو اپنے کنٹرول میں لے کر اپنا نیشنلزم ان پر نافذ نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو مطلب جو ہیں یہ 11 نکات تھے، اور ان پر مزید جو ہے تفصیل سے باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔